बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की ऑनलाइन क्लास में आज हम नज़म पढ़ेंगे। मेरा नाम है कामरान सफदर बेग और मेरा ताल्लुक हेड ऑफिस से है। डियर स्टूडेंट्स, जो हम नज़म पढ़ेंगे उसका उन्वान है मैदाने करबला में सुबह का मंजर। इसके शायर हैं मीर अनीस। मीर अनीस, इनकी वजह शोहरत मरसिया गोई है। ये एक मरसिया गो शायर है। 1800 में ये पैदा हुए और 1874 को इस दुनिया से रुखसत हुए। मीर अनीस का पूरा नाम मीर बब्बर अली अनीस है और इन्होंने बचपन से ही शायरी शुरू की और अपने वालिद से इस्लाह ली। इनके दादा मीर हसन बहुत बड़े शायर थे और इनके दादा की मसनवी साहरुल बयान बहुत ज्यादा मशहूर है। तो मीर अनीस ने जब इब्तदा में शायरी की तो गजल कही, हजीन तखल्लुस किया, लेकिन इनके वालिद ने इन्हें गजल गोई से मना कर दिया और इन्होंने भी फिर गजल गोई को सलाम कह दिया। चुनाचे इनकी नज़में और ख़ास तौर पर मरसिये ही ज़्यादा शोहरत रखते हैं। इनका जो तखल्लुस है, इनका तखल्लुस इमाम बख्श नासिख ने रखा और इन्होंने भी इसको अपने लिए पसंद किया। मीर अनीस लखनवी शायर हैं, इसीलिए इनकी शायरी में हमें मुश्किल तराकीब और मुश्किल अल्फाज मिलते हैं। इनको खुदाए सुखन भी कहा जाता है। ये दश्ते करबला के सयाह हैं, दश्ते करबला की सयाहत करते हैं और इनकी शायरी का कमाल ये है कि जज्बात और एहसासात की बड़े दर्दमंद अंदाज से, बड़े खूबसूरत और दिलकश अंदाज से तर्जुमानी करते हैं। इनका एक और कमाल ये है कि ये शायराना मुसव्वरी के बादशाह हैं और बहुत खूबसूरत अंदाज में ये अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। गोया एक नक्शा खींच के रख देते हैं, एक पढ़ने वाले के सामने, सुनने वाले के सामने एक समा बांध देते हैं। तो मीर अनीस जो है, इनके वालिद भी शायर थे, इनके दादा भी शायर थे, ये खुद भी शायर थे और ये अपने हवाले से ये बताते हैं, उम्र गुजरी इसी दश्त की सयाही में, उम्र गुजरी इसी दश्त की सयाही में, पांचवी पुश्त है शब्बीर की मद्दाही में, पांचवी पुश्त है शब्बीर की मद्दाही में। डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं हम अपने पहले बंद की तरफ। ये आशार जो है ये मुसद्दस की हैयत में लिखे गए हैं, यानी इसमें 6 मिसरे हैं और अगर आपको कोई बंद या पहले 2 शेर आ जाते हैं तो आपने इनकी तशरीह इकट्ठी करनी है। तो अब इन आशार को पढ़ते हैं। ठंडी हवा में सब्ज़ाए सहरा की वो लहक, शर्माए जिससे अतल से रंगार ये फलक, वो झूमना दरख्तों का, फूलों की वो महक, हर बरगे गुल पे कतराए शबनम की वो झलक, हीरे खजिल थे, गोहरे यकता निसार थे, पत्ते भी हर शजर के जवाहिर निगार थे। सब्ज़ाए सहरा, सहरा की घास, लहक झूमना, अतलस ये कीमती रेशमी कपड़े को कहते हैं। अतलस एक कीमती रेशमी कपड़ा है। जंगारी फलक, जंगारी फलक वो नीला आसमान जिसमें सब्ज रंग नुमाया हो। बरगे गुल फूल की पत्ती, बरगे गुल
پھول کی پتی، خجل شرمندہ، خجل شرمندہ، گوہر یکتا انمول موتی، گوہر یکتا انمول موتی، جواہر نگار موتیوں سے سجے ہوئے، جواہر نگار موتیوں سے سجے ہوئے، ٹھنڈی ہوا میں سبزہ صحرا کی وہ لہک۔ تو یہ جو اشعار ہیں اس میں میر انیس جو ہے وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ میدان کربلا میں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور میدان کربلا میں امام عالی مقام حضرت امام حسین تشریف لا چکے تھے۔ آپ کے آنے کے بعد وہ جگہ جو ایک خشک صحرا تھی، جو ایک لکو دک صحرا تھی، ریت کا میدان تھی، آپ کی تشریف آوری پہ وہ جگہ گل و گلزار بن گئی اور وہاں پر ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی، اور انہی ٹھنڈی ہواؤں میں میدان کربلا میں وہ جو سبزہ تھا وہ لہک رہا تھا اور وہ حرکت کر رہا تھا۔ شرمائے جس سے اطلس زنگاری فلک، زنگاری فلک اوپر نیلا آسمان، یعنی یہ صبح کا آسمان ہے کہ جس میں سبزی نمایاں ہوتی ہے، سبز رنگ پھیلا ہوا تھا۔ وہ جو سبز آسمان تھا وہ نیچے آج میدان کربلا کے سبزے کو دیکھ رہا تھا۔ جو سبز آسمان تھا وہ میدان کربلا کے سبزے کو دیکھ رہا تھا اور وہ شرما رہا تھا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، شرمایا تب جاتا ہے کہ جب کوئی کسی دوسرے کا سامنا نہیں کرنا چاہتا یا جب کوئی کسی دوسرے کا سامنا نہیں کر پاتا تو وہ شرمانے لگ جاتا ہے۔ یہاں جو سبز آسمان تھا اس کو بڑا ناز تھا کہ میں ریشم کی طرح نرم ہوں، میں ریشم کی طرح ملائم ہوں، لیکن آج جب اس نے میدان کربلا کے سبزے کو دیکھا تو اب وہ شرما رہا تھا کہ میں کیا سوچتا رہا کہ میں ریشم کی طرح، اطلس کی طرح نرم اور ملائم ہوں۔ یہ جو میدان کربلا کا سبزہ ہے یہ تو مجھ سے بھی زیادہ ملائمیت رکھتا ہے، یہ تو مجھ سے بھی زیادہ ریشمیت رکھتا ہے۔ تو میدان کربلا کا جو سبزہ تھا وہ بہت ہی دلکش تھا، میر انیس یہ بتانا چاہتے ہیں۔ وہ جھومنا درختوں کا، وہ جھومنا درختوں کا، پھر میدان کربلا میں ہوائیں چل رہی تھیں اور ان ہواؤں میں درخت جھوم رہے تھے، یعنی ان کی شاخیں جو تھیں وہ مستی کی کیفیت میں تھی، پھولوں کی وہ مہک۔ اور میدان کربلا میں مختلف رنگوں کے پھول بھی موجود تھے، کوئی نیلے رنگ کا پھول، کوئی جامنی رنگ کا پھول، کوئی گلابی رنگ کا پھول، کوئی لال رنگ کا پھول۔ یہ تمام کے تمام پھول وہاں موجود تھے۔ ان تمام پھولوں کی خوشبو مختلف تھی، ان پھولوں کے رنگ مختلف تھے اور ہر خوشبو جو تھی وہ فضا میں پھیلی ہوئی تھی۔ تو میر انیس یہ بتاتے ہیں کہ میدان کربلا میں پیڑ یعنی ان کی شاخیں جھوم رہی تھی اور جو پھول تھے انہوں نے فضا کو مہکایا ہوا تھا۔ ہر برگ گل پہ قطرۂ شبنم کی وہ جھلک، برگ گل یعنی پھول کی پتی، ہر پھول کی پتی پہ قطرۂ شبنم، قطرۂ شبنم یعنی شبنم کے پانی کے قطرے تھے، لیکن ان کی جھلک کیسی تھی کہ ہیرے خجل تھے، گوہر یکتا نثار تھے۔ میدان کربلا کے وہ جو پھول تھے ان پھولوں پر وہ جو شبنم کے قطرے تھے، ان شبنم کے قطروں پر جب سورج کی کرن پڑ رہی تھی، جب سورج کی روشنی پڑ رہی تھی تو وہ موتیوں کی طرح چمکنے لگے۔ اب ان موتیوں کو، ان شبنم کے قطروں کو ہیروں نے دیکھ لیا تو اب شرمندہ ہونے کی باری ہیروں کی تھی کہ اتنے زیادہ چمک تو ہم میں بھی نہیں،
جتنی میدان کربلا میں جو پھول ہیں ان کی جو پتیاں ہیں ان پر جو شبنم کے قطرے ہیں، جس خوبصورتی سے، جس دلکشی سے وہ چمک رہے ہیں، ایسی خوبصورتی، ایسی دلکشی، ایسی چمک تو ہم میں بھی نہیں. تو ہیرے جو تھے وہ میدان کربلا کے پھولوں کے سامنے شرمندگی محسوس کر رہے تھے. جیسے علامہ اقبال نے بھی ایک شعر میں فرمایا، برگے گل پہ رکھ گئی شبنم کا موتی باد صبا. برگے گل پہ رکھ گئی شبنم کا موتی باد صبا، اور چمکاتی ہے اس موتی کو سورج کی کرن. اور چمکاتی ہے اس موتی کو سورج کی کرن. اور گوہر یکتا نثار تھے. اور میدان کربلا میں جو موتی تھے، جو گوہر یکتا تھے، جو انمول موتی تھے، جن کے جیسا کوئی موتی نہیں تھا، وہ بھی جو میدان کربلا میں پھول تھے ان کے قطروں کی، شبنم کی عظمت کے قربان جا رہے تھے. تو میدان کربلا میں پتے بھی تھے، اور ہر پتے بھی ہر شجر کے جواہر نگار تھے. مختلف پیڑ تھے، پیڑوں پہ سبز رنگ کے پتے تھے، پتے بڑے ہی خوبصورت تھے. اور پھر خوبصورتی میں اضافہ ہو گیا کہ وہ پتے جواہر نگار تھے، یعنی موتیوں سے سجے تھے. شاعر میر انیس جو ہے بتانا یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو شبنم کے قطرے تھے وہ صرف پھولوں پر نہیں تھے، وہ سبز رنگ کے پتوں پر بھی تھے، اور پتوں کی جو ہتھیلی تھی اس پر بھی خوبصورت اور دلکش موتی نظر آ رہے تھے. تو یہ جو شبنم کے قطرے تھے انہوں نے سبز رنگ کے پتوں کو بھی خوبصورت بنا دیا. ایسے لگتا تھا کہ جیسے پتوں پر موتی پڑے ہوئے ہیں، موتی قطار در قطار موجود ہیں، پھولوں پر بھی موتی موجود ہیں. تو ان اشعار میں میر انیس نے اپنی شاعری کا جادو جگایا، اور انہوں نے بہت خوبصورت اور دلکش انداز سے ایک شاعرانہ مصوری کی اور ایک خوبصورت سما باندھ دیا. جیسے قاری کو وہ ایک میدان کربلا میں ہی لے گئے، اور وہ دیکھتا ہے کہ میدان کربلا میں ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، سبزہ لہک رہا ہے، پیڑ جھوم رہے ہیں، پھول خوشبو لٹا رہے ہیں، اور پھول ہیں یا پتے ہیں، وہاں شبنم کے قطرے ہیں. تو ایک بہت خوبصورت سما جو ہے وہ میر انیس نے ان اشعار میں باندھ دیا ہے. کھا کھا کے اوس اور بھی سبزہ ہرا ہوا، کھا کھا کے اوس کھا کھا کے اوس اور بھی سبزہ ہرا ہوا، تھا موتیوں سے دامن صحرا بھرا ہوا، تھا موتیوں سے دامن صحرا بھرا ہوا. اگلا بند جی. وہ نور اور وہ دشت سہانا سا وہ فضا، در راج و کبکو تیہو تاؤس کی صدا، وہ جوش گل وہ نالائے مرغان خوشنوا، سردی جگر کو بخشتی تھی صبح کی ہوا، پھولوں سے سبز سبز شجر سرخ پوش تھے، تھالے بھی نخل کے سبد گل فروش تھے. دشت، صحرا، سہانا خوبصورت، در راج تیتر، کبک چوکور، تیہو تیتر کی قسم، تاؤس مور، جوش گل پھول کا کھلنا، نالائے مرغان خوشنوا پرندوں کی خوشنما آوازیں. مرغان یہ پرندوں کو کہتے ہیں. سردی جگر کو بخشتی تھی صبح کی ہوا، پھولوں سے سبز سبز شجر سرخ پوش تھے، سرخ لباس پہنے ہوئے، سرخ پوش سرخ لباس پہنے ہوئے. تھالے درختوں کے گرد گول کیاری اینٹوں والی جو ہوتی ہے ان کو تھالا کہا جاتا ہے. نخل درخت، سبد گل فروش پھول بیچنے والے کی ٹوکری. تو الفاظ معنی کے بعد اب ان اشعار پہ غور کرتے ہیں. وہ نور اور وہ دشت سہانا سا وہ فضا. تو میدان کربلا میں اب رات کا وقت ختم ہو گیا تھا، مشرق کا دروازہ کھل گیا تھا، اور سورج جو تھا وہ اب آسمان پر اپنی ہلکی ہلکی روشنی پھیلا رہا تھا، جس میں وہ جو صحرا تھا، جس میں سبزہ تھا،
وہ بہت ہی خوبصورت اور دلکش لگ رہا تھا، اور وہ فضا جو تھی وہ بہت ہی دلکش معلوم ہو رہی تھی۔ اور اسی فضا میں دراج یعنی تیتر، کبک یعنی چوکور، تیہو یعنی تیتر کی ایک قسم، یعنی تیہو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ چوکور سے ملتا جلتا ہے، اس کی لال چونچ ہوتی ہے اور بازو پر کالی یا سفید دھاریاں ہوتی ہیں۔ تیہو، طاؤس، مور کی صدا۔ تو میدان کربلا میں جو تیتر تھا، تیہو تھا اور چوکور اور مور بھی اپنے خوبصورت پروں کے ساتھ وہاں موجود تھا، اور یہ سب پرندے جو تھے ان کی آوازیں فضا میں گونج رہی تھی۔ وہ جوش گل، اس کے بعد میدان کربلا میں پھول جو تھے وہ کھل رہے تھے، پھولوں کی جو خوبصورتی تھی، جو دلکشی تھی، وہ بڑھ رہی تھی۔ وہ اب بند کلی نہیں رہے تھے، وہ کھلتے جا رہے تھے، اور ان کی دلکشی، خوبصورتی، رنگینی یہ بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ نالائے مرغان خوشنوا، اور پھر وہ پرندے جن کی آوازیں میٹھی تھیں، جن کی آوازیں خوشنما تھیں، ان کی آوازیں ایک جادو جگا رہی تھیں۔ اور میدان کربلا جو تھا اس میں وہاں خوبصورت پرندے بھی موجود تھے، اور ان کی صدائیں جو خوبصورت تھیں، جو خوشنما تھیں، وہ فضائیں بھی گونج رہی تھیں، اور پھول بھی وہاں پر کھل رہے تھے۔ سردی جگر کو بخشتی تھی صبح کی ہوا، میدان کربلا میں جو ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں وہ جگر کو تازگی دے رہی تھیں، اور وہ جگر پر شفا کا مرہم رکھ رہی تھی، انسان کو تازگی محسوس ہو رہی تھی۔ میدان کربلا میں ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں، صحت افزا ہوائیں چل رہی تھیں۔ پھولوں سے سبز سبز شجر سرخ پوش تھے، پیڑ تو ویسے سبز رنگ کے ہوتے ہیں، لیکن جو میدان کربلا کے پیڑ تھے وہاں پر بہت زیادہ سرخ پھول کھل چکے تھے، تو اب سبز رنگ کے پتے وہ کہیں پیچھے چھپ گئے تھے، اور ایسے لگتا تھا کہ جیسے جو پیڑ ہیں انہوں نے سرخ رنگ کا لباس پہن لیا ہے، انہوں نے سرخ رنگ کی شال اوڑھ لی ہے۔ تو جو میدان کربلا کے جو پیڑ تھے وہ اب سبز نظر نہیں آ رہے تھے، پھولوں کی کثرت کی وجہ سے پتے کہیں پیچھے رہ گئے تھے، اور پھول جو تھے وہ آگے نمایاں ہو گئے تھے۔ تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے جو سارا پیڑ ہے اس نے سرخ لباس پہن لیا ہے۔ تھالے بھی نخل کے سبد گل فروش تھے، پیڑ کے نیچے اینٹوں کی قطار بنائی جاتی ہے، دائرے کی شکل کی ہوتی ہے عام طور پر، یا مربع کی شکل کی ہوتی ہے، ان کو تھالا کہتے ہیں۔ تو میدان کربلا میں جو ان کی کیاری تھی، وہ جو اینٹوں کی قطاریں تھیں، ان قطاروں کے بیچ بہت زیادہ پھول تھے، ان قطاروں کے بیچ بہت زیادہ پتے تھے، مختلف رنگوں کے پھول تھے، اور وہ پھول ایسے لگتے تھے جیسے کہ سبد گل فروش، جیسے کوئی ٹوکری ہوتی ہے، جیسے سبد گل فروش پھول بیچنے والے جیسے اپنی ٹوکری کو خوبصورت پھولوں سے سجا لیتے ہیں تاکہ خریدار آئیں اور ان کی ٹوکری کو خرید لیں، ان کے پھولوں کو خرید لیں، ایسے ہی خوبصورت اور دلکش میدان کربلا میں وہ جو تھالے تھے پیڑوں کے، وہ بہت ہی خوبصورت اور دلکش لگ رہے تھے۔ اور میدان کربلا میں میر انیس نے ان اشعار میں ایک دفعہ پھر اپنی شاعرانہ مصوری کا جادو جگایا ہے، اور انہوں نے ایک بہت ہی خوبصورت سما باندھ دیا۔ وہ اپنے پڑھنے والوں کو بھی میدان کربلا میں لے جاتے ہیں، اور پڑھنے والا، سننے والا ان اشعار کی گونج میں اپنے آپ کو اس ماحول کا حصہ سمجھتا ہے کہ جہاں نور ہے، روشنی ہے، سبز صحرا ہے، دلکش ہے، وہاں پرندے ہیں خوبصورت، پرندوں کی مختلف میٹھی آوازیں ہیں، وہاں پیڑ ہیں، پھول ہیں، ہر چیز خوبصورت ہے۔ تو میر انیس نے بہت خوبصورت الفاظ میں شاعرانہ مصوری کے ذریعے سما باندھ دیا کہ پڑھنے والا اپنے آپ کو اس خوبصورت ماحول کا حصہ سمجھتا ہے۔ ہر سو تیری قدرت کے ہیں لاکھوں جلوے، ہیں ہر سو تیری قدرت کے ہیں لاکھوں جلوے، حیران ہوں دو آنکھوں سے کیا کیا دیکھوں، حیران ہوں دو آنکھوں سے کیا کیا دیکھوں۔